बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शाहिद इकबाल भट्टी, रोशन पाकिस्तान में लाहौर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि रोशन पाकिस्तान एक ऐसा प्रोग्राम है जो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि पाकिस्तान से बाहर जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो कि 1 करोड़ से ज्यादा की आबादी में मुख्तलिफ ममालिक में इस वक्त मुकीम हैं, उनका मोस्ट फेवरेट प्रोग्राम कहलाता है और देखा जाता है। ये सभी सब कॉन्टिनेंट जितने भी दुनिया के हैं, इसकी मकबूलियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि कोई ऐसा शहर या कोई ऐसा कंट्री नहीं है जहां से हमें इस प्रोग्राम के बारे में आगाही, इसके बारे में सुजेशंस और अपने कमेंट्स एक वीक पे नहीं आ रही हो। तो ये जो प्रोग्राम रोशन पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान इस्लाम के नाम से बना था और इस्लामी डे 27 जो है वो बहुत बड़ा मुकाम रखता है कि अगर हम देखें कि रमज़ान के महीने में, तो इसकी बैकग्राउंड जो है रोशन पाकिस्तान के हवाले से वो इकोनॉमिक इशू पे भी है, वो इस्लामिक इशू में भी आती हैं और साथ साथ स्पेशली जो रोशन पाकिस्तान में बैठ के पाकिस्तान को ओवरसीज एंड डोमेस्टिकली जो रोशन कर रहे हैं, हम उन लोगों को इस प्रोग्राम में इनवाइट करते हैं और वो हमारे स्पेशल गेस्ट होते हैं। इस प्रोग्राम को बाबर भट्टी साहब हॉलैंड से बैठ के इसको ऑपरेट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और इसकी सारी प्रोडक्शन जो ऑन एयर की जाती है वो ओटीवी से इमदाद साहब की काविशों का नतीजा है, जो कि यूके में बैठे हुए हैं और इस प्रोग्राम को लेके चलते हैं। पाकिस्तान में बैठे हुए, लाहौर में बैठे हुए इस प्रोग्राम को होस्ट मैं करता हूं और ये मेरी जिम्मेदारी है और मेरी ही सिलेक्शन पे रोशन पाकिस्तान में रोशन सितारे हमेशा आते हैं। आज हमारी खुशकिस्मती ये है कि आज के मेरे प्रोग्राम में कोई पॉलिटिकल लोग तो नहीं है, लेकिन एक ऐसे नाम और स्पेशली एक फीमेल एक ऐसी हैं कि मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं उनको इंट्रोड्यूस करवा सकूं। बच्चे से लेके बड़े, बुजुर्गों से लेके नौजवान, ब्यूरोक्रेट से लेके पॉलिटिशियंस, कोई ऐसा पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर, चाहे हमारे पड़ोसी हमसाया ममालिक में लोग हों, चाहे वो यूरोप में हों, एक बहुत बड़ा नाम जो बड़ी हस्ती हैं पाकिस्तान की, कायद आजम अल्लामा इकबाल और उसके बाद शायरी में बहुत बड़ा मुकाम रखने वाले सूफी तबस्सुम साहब, उनकी फैमिली ने बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया। हमारी प्राइड है वो। और आज के इस प्रोग्राम में मेरी स्पेशल जो गेस्ट हैं, जो कि एक रेडियो टीवी प्रोग्राम भी करती हैं, डॉक्टर भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, कॉलम निगार भी हैं, तजिया नगार भी हैं, अफसाना निगार भी हैं और पता नहीं कितने अवार्ड, चाहे वो ईरान ने फरंगी के गोल्ड मेडल हो, चाहे वो टेलीविजन के हो, कोई ऐसा मुकाम नहीं है। मेरे पास अल्फाज नहीं है, तो मैं बेहतर है कि मेरा पूरा प्रोग्राम उनके अचीवमेंट्स पे ही गुजर जाए। बेहतर है आप हम उनके मुंह से सुनते हैं कि उन्होंने क्या किया है। वेलकम टू डॉक्टर फौजिया तबस्सुम। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरी तरफ से सब अस्सलाम वालेकुम सामीन मैडम। सबको बहुत बहुत सलाम। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप रोशन पाकिस्तान का प्रोग्राम करते हैं और आपका प्रोग्राम माशाल्लाह से बहुत देखा भी जाता है और पसंद किया जाता है। और आपसे तो शनासाई बहुत पुरानी है, पाकिस्तान टेलीविजन से शुरू हुई है और अब तक है। आप भी माशाल्लाह से, ये बहुत बड़ी बात है कि आपने जो टॉपिक चुना है रोशन पाकिस्तान, क्योंकि हर शख्स जो बूढ़ा है, जवान है, बच्चा है, अपने मुल्क के लिए तो सब चाहते हैं कि हम अपने पाकिस्तान को रोशन देखें। तो मेरे ख्याल में जो है अल्लाह ताला करेगा इंशाअल्लाह ताला, आपकी दुआएं और जिस तरह आप न्यू टैलेंट को और जो जिन लोग काम कर चुके हैं जो अपने मुल्क के लिए, उनको आप सामने लेकर आ रहे हैं, तो इसका तो अजर खास आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि अपने मुल्क और कौम के लिए मुहिब्बुल वतनी जो है
وہ میرے خیال میں بہت بڑا کام ہے، جس کی اب بھی آج بھی ہمارے ملک کو ضرورت ہے کہ ہم اس پہ کام کریں۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ چونکہ آپ ادویات سے آپ کا تعلق ہے، آپ کا فیملی بیک گراؤنڈ کسی تعارف کا محتاج بھی نہیں ہے، اور بڑی رسپیکٹ آپ کی فیملی کی ادبی حلقے میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے۔ یہ جو میرے پروگرام روشن پاکستان کو چلانے کا آبجیکٹو بھی یہ تھا کہ اب ہم جس اراء سے ہم گزر رہے ہیں، اور یہ 3D سے 5G پہ ہم جا رہے ہیں، تو اس میں بہت ساری چیزیں، ٹیلی ویژن چینلز اتنے ہیں کہ بہت سارے جنہوں نے پاکستان میں بہت زیادہ کنٹریبیوشن کر رکھی ہے، وہ بڑی سکسیسفل سٹوری ہے جن میں آپ سر فہرست ہیں۔ تو یہ کچھ لوگ ہمیں وقت کے ساتھ ساتھ یوتھ میں ان میں ایک انرجی پیدا کرنا تاکہ موٹیویشن آئے، اور آپ کی باتیں سن کے ایک آپ سپر سٹار رہیں، اور ہم نے بھی کوشش کی، آپ نے بھی کوشش کی، اور یوتھ کے لیے آپ بھی کر رہی ہیں۔ میں بھی بہت اس پہ میری اور آپ کی کئی دفعہ بات چیت ہو چکی ہے کہ بھٹی صاحب یوتھ کو ہم پروموٹ کریں۔ یوتھ کو پروموٹ کرنے کا واحد ذریعہ جو میرے دل میں اور دماغ میں اور میری سینس میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ جیسے لوگ جنہوں نے پچھلے 3 سے 4 دہائیوں میں ہمیں ٹھیک کیا، آپ نے اپنے کولیگز کو ٹھیک کیا، اور ایون کہ اپنے سے بڑے لوگوں کو بھی آپ نے ریکٹیفائی کیا، اور پاکستان کی اکانومی کو بڑھانے میں، پاکستان کو بہتر پاکستان بنانے میں نیا پاکستان کی بات تو نہیں کرتا، میں بہتر پاکستان کی بات کرتا ہوں اور روشن پاکستان کی بات کرتا ہوں۔ تو وہ پھر پولیٹیکل اینگلز میں نہیں جانا، لیکن آپ کی کاوشوں کو سبھی لوگ جانتے ہیں، اور آپ ایک رول ماڈل ہیں۔ تو میں چاہوں گا کہ آج آپ جو اوورسیز پاکستانی ہیں، ہمارے اس پلیٹ فارم سے 27 کنٹریز میں یہ پروگرام دیکھا جاتا ہے، اس کی ویورشپ بہت زیادہ ہے، تو آپ اپنے منہ سے کچھ اپنی 2-4 منٹ میں جو آپ سم اپ کر سکتی ہیں اپنی سٹوری کے، کیسے آپ چلے۔ فیملی بیک گراؤنڈ تو تھا، ایک بہت بڑا نام تھا، لیکن اس نام کو قائم رکھنا بھی تو بہت بڑی بات ہوتی ہے نا۔ دیکھیں، اگر میں کسی بڑی فیملی سے میرا تعلق ہے، لیکن میں کام چھوٹے کر دوں تو وہ فیملی بیک گراؤنڈ میں چلی جاتی ہے، لیکن ایک بڑی فیملی کے بچے اگر بڑا نام اس سے بھی زیادہ اچھا پیدا کر دیں تو وہ آخرت میں بھی سنوارے جاتے ہیں، اور دنیاوی طور پہ بھی ان کو یاد رکھا جاتا ہے۔ آپ کا شمار اس فیملی میں ہوتا ہے، تو کچھ سکسیس سٹوری بتائیں اس سے پہلے کہ امداد صاحب ہمیں جوائن کریں اور پولیٹیکل باتیں شروع ہو جائیں۔ میں چاہوں گا آپ کی سکسیس سٹوری جو ہے نا وہ لوگوں تک جائے اور پتہ چلے۔ آپ نے بہت بہت شکریہ، آپ نے بڑی تعریف کی، اور آپ نے صوفی صاحب کے بارے میں بھی جو باتیں کی، تو میں سمجھتی ہوں جو بڑے ہوتے ہیں ہمارے، جو اسلام ہیں، ان کو یاد کرنا، ان کے لیے کام کرنا ہمارا فرض بھی بنتا ہے، اور آئندہ آنے والی نسل ناظرین اور سامعین، آئی تھنک نیٹ پرابلم، بارشیں بہت ہوئی ہیں آج، پھر ہر سنڈے کو بارش ہوتی ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ 3 مختلف ممالک میں بیٹھ کے اس پروگرام کو مینج کرنا، اٹس این آرٹ۔ تو یہ ٹف ہے، گیسٹ کا بھی ٹف ہے اور ہوسٹ کا بھی ٹف۔ مجھے آواز نہیں آ رہی میڈم کی۔ جی، کیری آن میڈم، کیری آن۔ ڈاکٹر صاحب، آپ، میں سن نہیں پا رہا لیکن عوام سن رہے ہوں گے۔ ناظرین، جو میری فیلنگز ہیں کہ وہ نیٹ پرابلم، کیونکہ ہمارے دوسرے گیسٹ ہیں اس وقت ڈاکٹر نوید، بہت بڑا نام، جو کہ یونیسیف کے انڈر 5 ڈسٹرکٹ میں کووڈ کمپین چلا رہے ہیں، اور پی پیز کی ٹریننگ میں ہر وقت ان کی بہت بڑی کنٹریبیوشن رہی ہے، اور کووڈ کو کیپچر کرنے میں اور اس کو ڈیکریز کروانے میں، کورونا کے امپیکٹ کو ریڈیوس کروانے میں وہ سر فہرست رہے ہیں۔ وہ بھی نیٹ پرابلم کی وجہ سے وہ ہمیں جوائن نہیں کر پا رہے اس پروگرام میں۔
یہ ایشو تو آپ کو پتا ہے رہتے ہیں کہ جب آن لائن پروگرام چل رہے ہوں اور مختلف ممالک اس میں انوالو ہوں تو کبھی نہ کبھی نیٹ پرابلم تو آ ہی جاتی ہے. بٹی صاحب کین یو ہیئر می؟ جی جی آئی کین ہیئر بٹی یو. صاحب اینڈ یو ہیئر می؟ جی جی ہاں میں جی سن میں سکتا ہوں آپ کو. آپ کو آواز آ رہی ہے میری شاہد بھائی؟ کین یو ہیئر می؟ ہلو کین یو ہیئر می؟ جی بٹی ڈاکٹر صاحب کا فوزیہ لنک آپ ڈراپ کو ہوا. آواز آ رہی ہے میری؟ ہاں جی آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے. ہاں جی میرا خیال ہے شاہد صاحب کو نہیں آ رہی ہے، باقی سب سن رہے ہیں. جی اب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ بات جی کروں میں؟ بہت شکریہ. جی بالکل ڈاکٹر صاحبہ بات کیجیے گا. وی ویلکم ٹو ڈاکٹر نوید بھٹی صاحب. آخر کار آپ بہت سارے مسائل طے کرنے کے بعد آپ نے ہمیں آن لائن جوائن کر لیا. تو میں اور ڈاکٹر فوزیہ آپ کو ویلکم کہتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو روشن پاکستان. اور میں ڈاکٹر صاحبہ کی بات پوری سن لوں پھر میں آپ کی طرف آتا ہوں. جی ڈاکٹر صاحبہ پلیز مجھے میسج آ رہے ہیں کہ عوام آپ کی سکسیس سٹوری چاہتے ہیں. اچھا اصل میں بات یہ ہے کہ ظاہر ہے جب بچہ ہوتا ہے تو وہ تو اپنے بڑوں کو ہی دیکھتا ہے نا. تو میں نے نہ صرف میں نے اپنے دادا کو دیکھا کام کرتے ہوئے بلکہ اپنے فادر کو بھی، وہ بھی پروفیسر تھے. تو گھر میں ہمارے جو زیادہ تر رجحان تھا وہ تعلیم کا تھا. زیادہ کوئی بات نہیں کی جاتی تھی پیسے کی، زمینوں کی، جائیدادوں کی. یہ باتیں میں نے کبھی بچپن میں نہیں سنی تھی. میں اس لیے یہ بتانا چاہتی ہوں کہ عام طور پر چھوٹے بچے، جوان بچے، ان کو ایک ہی اب دیا جاتا ہے ٹارگٹ کہ تم نے پیسہ کیسے کمانا ہے اور دولت مند کیسے بننا ہے. تو اس چیز کی میں نفی کرتے ہوئے یہ بتاتی ہوں بچوں کو اور اپنے جوانوں کو کہ ہم نے اپنے گھر میں تعلیم کی امپورٹنس اور محنت کی امپورٹنس کو سمجھا اور وقت کے ساتھ ساتھ پڑھائی کو امپورٹنس دی. ایم ایس سی کی، اس کے بعد میں نے تھوڑے عرصہ میں نے جاب کی، اس کے بعد شادی ہو گئی، 2 بچے ہو گئے. اس کے بعد میں نے پی ایچ ڈی جوائن کی اور میں نے بایو کیمسٹری میں پی ایچ ڈی کی. میرا ایک شوق تھا کہ میں جو بھی سبجیکٹ پڑھوں اس میں پی ایچ ڈی تک میری تعلیم ہو. اور میرے گھر میں ہمارے کیونکہ بیٹے بھی تھے بیٹیاں بھی تھی تو ہمارے گھر میں کوئی ڈفرنس نہیں تھا دونوں میں کہ لڑکوں کو زیادہ اہمیت دی جائے اور بلکہ بیٹیوں سے زیادہ محبت کی جاتی تھی. اور میرے دادا بھی اپنی بیٹیوں کو زیادہ پیار کرتے تھے، بیٹوں کو زیادہ ڈانٹتے رہتے تھے. تو ہم نے جو بھی محنت کرنا سیکھا ہے وہ اپنے بڑوں سے سیکھا ہے، اپنے دادا سے سیکھا ہے، اپنے والد سے سیکھا ہے، اپنے چچاؤں سے سیکھا ہے. تو وہ ہمارا جو ایک گھر کا ماحول تھا نا، اس نے ہمیں یہ سارا کچھ سکھایا. اور بڑھتے بڑھتے یہ بات ہوئی کہ جب میں نے دیکھا کہ صوفی صاحب کی ڈیتھ کو کوئی 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور عام طور پر جو ٹی وی پہ بھی نغمے لگتے تھے جیسے ملکہ ترم نور جہاں گا رہی ہیں تو اکثر جو لوگ آ کے گاتے تھے تو وہ صوفی صاحب کا ذکر نہیں کرتے تھے، صوفی تبسم کا نام نہیں لیتے تھے. اور پھر میں نے یہ بھی دیکھا کہ پاکستان ٹیلی ویژن پہ جو صوفی صاحب کے ترانے ہیں جنہوں نے ہماری فوج کو ایک جذبہ دیا آگے جنگ میں جانے کا، جو جذبہ پیدا کیا اس کو انہوں نے میوزک کو جو ہے وہ چینج کر کے جو نیا ایک ٹرینڈ آیا تھا اس کے مطابق اس کو تیز میوزک میں کرنا شروع کر دیا جس کو اس وقت ڈسکو کہا جاتا ہے، جس کا مجھے بڑا افسوس ہوا. اور پھر میں نے باقاعدہ کیونکہ صوفی تبسم اکیڈمی کا اجرا ہو چکا تھا صوفی صاحب کی ڈیتھ کے بعد 1978 کے بعد 79 میں، تو میں نے پھر اس پلیٹ فارم سے محنت کرنا شروع کی، اس پر کام کرنا شروع کیا، سیمینارز کروائے، مشاعرے کروائے،
پھر اس کے علاوہ ٹوٹ بٹوٹ چلڈرن فیسٹیول جو ہے وہ اس کا انعقاد کیا، اور ٹوٹ بٹوٹ کی نظموں کو میوزک میلوڈی کے ساتھ اس کو میں نے پروڈیوس کیا CD میں، اور اس کے اسٹیج پہ میں نے 7 days کا میں ٹوٹ بٹوٹ چلڈرن فیسٹیول کرتی، جس میں ڈراما کا جو اسکرپٹ ہے، جو کامیڈی اسکرپٹ ہے، وہ میں خود لکھتی تھی، اور میرے ہسبینڈ جو ہے وہ اس کو ڈائریکٹ کرتے تھے۔ اور اتفاق کی بات ہے کہ میرے ہسبینڈ جب بچے تھے تو کیونکہ سینٹ رومر اسکول میں پڑھتے تھے، صوفی صاحب کا گھر پاس تھا، تو وہ ان کے ڈراموں میں اکثر کام کیا کرتے تھے بچپن میں، تو ان کو یہ ادراک تھا کہ ڈائریکشن کیسے دیتی ہیں۔ وہ جو افندی صاحب تھے وہ ان کے استاد تھے ڈائریکشن میں۔ تو یہ ایک میری لک ہے، جب میری شادی ہوئی تب تو مجھے یہ سب کچھ نہیں پتا تھا کہ وہ میرا اس طرح ساتھ دیں گے میرے ہسبینڈ، لیکن انہوں نے میرا بہت ساتھ دیا۔ ہم دونوں نے مل کے بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے جو ڈراما فیسٹیول ہے وہ کرنا، جن میں اجاکھاں وارث شاہ صوفی نثار صاحب نے لکھا ہوا تھا، اور طوطیا من موتیا ایک میگزین پروگرام جس میں فوک پاکستانی جو کلچر ہے اس کو ڈپکٹ کیا۔ وہ نہ صرف یہاں ہوا بلکہ پاکستان ٹیلی ویژن نے بھی مجھ سے لکھوایا اور وہ کیا پروگرام طوطیا من موتیا، اور اس کے اظہر فرید تھے اس کے پروڈیوسر۔ اور اس کے علاوہ جو بچوں کے لیے بال ناٹک سیریز وہ لکھی، ٹوٹ بٹوٹ سیریز PTV کے لیے لکھی، اور جو اجدی کہانی اس میں نے ڈرامے لکھے۔ اور ڈرامے کا بھی مجھے نہیں پتا تھا میں ڈرامہ لکھ سکتی ہوں، لیکن جب میں نے اسٹیج پہ ڈرامے لکھنا شروع کیے، سوچا کہ ٹوٹ بٹوٹ کیسے آئے گا، کیسے جائے گا، کون ان ہوگا کون آؤٹ ہوگا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا راستہ مجھے دیا کہ میں نے ڈرامہ لکھنا شروع کر دیا۔ اور افسانے لکھنا میرا اس طرح سے ہے کہ میں بچپن سے افسانے پڑھتی تھی، ڈرامے پڑھتی تھی، پھر میں ناول پڑھتی تھی۔ میں نے بہت بڑے نسیم حجازی صاحب کے پڑھے، رضیہ بٹ کے، اور اس طرح سے بہت بڑے بڑے لوگوں کے۔ منٹو کو میں نے 7ویں 8ویں کلاس میں پڑھ لیا تھا۔ میں سمجھتی ہوں کہ اب جو بچے آ رہے ہیں ہمارے، میں صرف انہیں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنی اسٹڈی جو ہے اس کو بوسٹ اپ کریں، اور اسپیشلی جو اپنی لینگویج ہے ہماری اردو کو مت اتنا سستا بنا دیں کہ اس کو کوئی اہمیت ہی نہ دیں۔ اردو پڑھنا آپ اپنا پیشن بنائیں، کیونکہ دیکھیں ہم انگریز نہیں ہیں۔ میں نے PhD کی، میرا سبجیکٹ بھی انگلش میں تھا، میں انگلش میں ہی سارا پڑھا، تھیسس بھی کیا، سب کچھ، بٹ میری جو ہماری مین جو ہماری زبان ہے نیشنل، وہ اردو ہے۔ اردو کو انگلش میں رومن لیٹر میں مت لکھیں، بلکہ اردو کو لکھنا سیکھیں، بولنا سیکھیں، اور اس کو بھی اتنی اہمیت دیں جتنی آپ انگریزی کو دیتے۔ جیسے ہمارے بڑوں نے کہا، سر سید احمد صاحب نے یہ کہا تھا، انگلش آپ سیکھیں بٹ اٹ ڈزنٹ مین کہ آپ اردو کو اگنور کریں۔ تو کیونکہ وہ ہماری اپنی زبان ہے، بھی ہماری اپنی زبان ہے، جو ہماری زبانیں ہیں کم از کم ان کو امپورٹنس دیں، ان کو سیکھیں اور ان پہ کام بھی کریں۔ ڈرامے لکھیں، افسانے لکھیں، کہانیاں لکھیں۔ آپ آنے والے وقت میں آپ ہی نے سنبھالنا ہے یہ سارا کچھ۔ ہم چلے جائیں گے تو ہمارے بچے ہی آگے آ کے سارا کچھ کریں گے۔ تو میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس طرف ضرور توجہ دینی چاہیے۔ میری جو سکسیس ہے وہ بچپن سے ایکٹیویٹی میں شروع ہوتی ہے، اور اب تک وہ ایکٹیویٹی ہے جو میں سوچتی رہتی ہوں what I have to do، آگے جو بھی میں اپنے بچوں کے لیے کیا کر سکتی ہوں۔ تو جو اکیڈمی میں میرے بچے ہیں وہ چھوٹے بچوں کے ساتھ ساتھ جوان بچے بھی ہیں، اور ایسے بچے بھی ہیں جو جابس کر رہے ہیں۔ اب وہ میرے اسٹوڈنٹس تھے، پنجاب یونیورسٹی کے ہیں اور NCA کے ہیں، ڈفرینٹ کالجز کے ہیں، ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے ہیں، اور ڈفرینٹ اسکولس کے بچے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ جب بھی وہ میرے ڈراموں میں کام کر لیتے ہیں، وہ اکثر آ کے میرا گیٹ ناک کرتے ہیں اور کہتے ہیں میڈم آئندہ یہ کب ہوگا پروگرام۔ اتنا وہ پیار کرتے ہیں اور اس طلب میں رہتے ہیں کہ ہمیں اور کام ملے، اور ہم اور کام کرتے ہیں۔ ہمارے جو جنریشن ہے بچوں کی اور بڑی، میں کہتی ہوں ان میں اتنا ٹیلنٹ ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ان کو اگر آپ ڈائریکٹ کرتے ہیں تو مجھے تب پتا چلتا ہے کہ ہمارے بچے کتنے قابل ہیں ماشاءاللہ سے۔ جی بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ۔ میں ناظرین اوورسیز پاکستانی ہوں یا ڈومیسٹک پاکستانی ہوں،
انہوں نے جان لیا ہوگا کہ آج ڈاکٹر فوزیہ بہت بڑا نام، بڑے میڈل ہیں ان کے پاس، اور ایسا گھرانہ میں یہ سمجھتا ہوں، جو میری نالج ہے یا میرے پاس جو انفارمیشن ہے، کہ ڈاکٹر صاحبہ نے تعلیم پہ بھی زور دیا، لیکن کچھ گھرانے ایسے تھے جنہوں نے تعلیم کے ساتھ تربیت پہ بہت زور دیا. تو ڈاکٹر صاحبہ کا یہ گھرانہ اس میں شامل ہوتا ہے، تعلیم کے ساتھ تربیت پہ بھی بہت زور جو دیا جا رہا ہے اور دے چکے ہوئے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ ان کی خاص طور پہ یوتھ کے لیے، جو میرے ساتھ ان کی اکثر ڈسکشن رہتی ہے کہ وہ یہی کہتی ہیں کہ یوتھ کو ہر وقت پیسہ کمانے کی لسٹ، ہوس نہیں ہونی چاہیے، ان کو کام کرنا چاہیے، چاہے چھوٹے سے شروع کریں، کام کریں اور اپنے پیرنٹس کو جو ہے وہ خوشی کا سامان پیدا کریں. اور اللہ کرے کہ پاکستانی یوتھ جو ہے، جو کہ اس وقت 65% کے قریب ہے، وہ اس وقت پاکستان کو رائٹ ڈائریکشن میں لے کے جائے. اب تو ہم خیر پب جی میں پھنسے ہوئے ہیں اور دوسری چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں، تو یہ نیٹ کے کچھ ایشوز ہیں جو اب ہم ویلکم کہتے ہیں. ویلکم بھٹی صاحب، نوید بھٹی صاحح. میں ان کا انٹروڈکشن کروا دوں اس سے پہلے کہ بھٹی صاحب اپنے بارے میں خود فرمائیں. کچھ لیٹ ہوئے نیٹ پرابلم کی وجہ سے. بھٹی صاحب 27 ملکوں میں اس پروگرام کو دیکھا جا رہا ہوتا ہے، اوورسیز پاکستانی اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور اسپیشلی جب میں ڈیزائن کرتا ہوں اس پروگرام کو، ہمیں جوائن کریں گے جہاں جن کی یہ پروڈکشن ہے آن ایئر کی رسپانسبلٹی تو بابر بھٹی صاحب کی ہالینڈ میں بیٹھ کے، لیکن جو رائٹس ہیں وہ او ٹی وی میں امداد صاحب کے ہیں، وہ ہمیں جوائن کریں گے. وہ کچھ پولیٹیکل باتیں کریں گے، ضرور کریں گے کہ پچھلے دور میں آپ جہاں پہ آپ کی اسپیشلائزیشن تھی اس میں اور آج کل کے دور میں کیا فرق ہے. اسپیشلی آپ ماشاءاللہ ہراول دستہ ہیں، اور آپ نے پاکستان میں کووڈ کے بارے میں بہت کام کیا. آپ فاؤنڈر ممبر بھی ہیں، ڈائریکٹر جو ہیں ایسوسی ایشن کے جو ایس سی سی پی میں رجسٹرڈ بھی ہیں. آپ پی پیز جو ہیں پاکستان میں کووڈ کے 5 ڈسٹرکٹس کو آپ ان کو لیکچر بھی دے رہے ہیں، اور آپ کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے اس وقت کورونا کو کم کرنے میں. آپ اگر ہمارے پاکستان میں اگر 100 کی فلیٹ ڈاکٹر جو فرنٹ ہیں، آپ ماشاءاللہ ان میں شامل ہیں. تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایک روشن پاکستان میں آپ نے بہت بڑا رول پلے کیا ہے، اور آج پاکستان جس آفت سے گزرا اور گزر رہا ہے، اور آنے والے دنوں میں 6 دن کے بعد عید ہے، تو میں چاہوں گا آپ چند منٹ میں ان سب کا احاطہ کریں اور عوام کو اپنے بارے میں بھی بتائیں، اوورسیز پاکستانیوں کو اور ڈومیسٹک پاکستانیوں کو. اوور ٹو یو بھٹی صاحب. جی السلام علیکم. شاہد صاحب سوری جوائن لیٹ کرنے کے لیے، تھوڑا سا اوبیسلی نیٹ ایشوز اور یہ پرابلمز آ رہی ہیں. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بہت مبارکباد دیتا ہوں، اور ساتھ امداد صاحب کو بھی اور بابر صاحب کو بھی، کہ آپ نے جو بیڑا اٹھایا ہوا ہے کہ روشن پاکستان کا مطلب پاکستان کو آپ نے روشن کرنا ہے، ہم سب نے مل جل کے. اور اس میں بہت بڑا کنٹریبیوشن فائنینشلی اوورسیز پاکستانی کا بھی ہے، جن کی ریمیٹنسز آتی ہیں ہمارے پاس یہاں پہ، اور وہ اس کے علاوہ بھی بے شمار ڈاکٹرز، انجینئرز جو وہاں پہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں باہر کے ملکوں میں، اور یہاں آ کے وہ پھر ہمیں بھی سپورٹ کرتے ہیں، تو ان دی فارم آف لیکچر، سیمینار، کانفرنسز. تو یہ بہت بڑا رول ہے اوورسیز کا، ہمارے اس میں کنٹریبیوشن ہے. ایسوسی ایشن آف فیملی فزیشین ہماری ایک ایسوسیشن ہے جی، جو فیملی فزیشین جنرل پریکٹیشنرز کی اپ گریڈیشن ان کا نالج کے لیے، اور بیسیکلی اپ ڈیٹس ان کو جو ہمیں کسی اور ذریعے سے نہیں ملتی، کیونکہ کوئی بھی ڈاکٹر جب وہ ایم بی بی ایس کر کے تو جنرل پریکٹس یا فیملی فزیشین بنتا ہے، تو اس کے بعد اس کے لیے کوئی ریفریشر کورسز نہیں ہیں اس لیول کے کہ وہ آپ ان کو وہ کردار ادا کر سکیں اپنے پاپولیشن کے لیے، اپنے عوام کے لیے. تو ہم نے یہ بیڑا اٹھایا تھا جی کہ اس میں ایسوسی ایشن کے تحت ہم اکیڈمی آف فیملی فزیشین، ایک ہمارا اکیڈیمک ونگ ہے جس کے تحت ہم نالج اپ گریڈ کرتے ہیں ڈاکٹرز کا فری آف کاسٹ، اور یہ ہم کافی سالوں سے کر رہے ہیں. اور اس میں کانفرنسز بھی ارینج کرتے ہیں، سیمینار، ورکشاپس، یہ ساری چیزیں ہم اس کے تحت. ایک ایسوسی ایشن کے تحت ہمارا ایک اور کردار ہے جی کہ جو جنرل پاپولیشن ہے ہماری، اس کے لیے کچھ کیا جائے. تو ہم نے بہت سارے پروجیکٹ اس میں
जैसे फ्लड्स में हमने 2010 के फ्लड्स में हमने तकरीबन 64 टीमें भेजी मुजफ्फरगढ़ फॉर द रिलीफ ऑफ द फ्लड अफेक्टेड। फिर हमारा एक और प्रोग्राम है जो हमने एक फ्रेंच ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलके जो पंजाब के 36 दारुल-मान हैं उनको हमने मेडिकल सपोर्ट दी, लॉजिस्टिक्स वो देते रहे और मेडिकल सपोर्ट हम देते रहे। उसके बाद हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के साथ भी यही एक पैक्ट हुआ कि हम उनको जो है सपोर्ट देंगे, मेडिकल सपोर्ट टू द दारुल-मान इन पंजाब। उसके बाद हमारा अब ये जो रिसेंट चल रहा है ये कोविड के ऊपर जो है वो हमारा यूनिसेफ के साथ एक प्रोग्राम चल रहा है जिसमें हम 5 डिस्ट्रिक्ट्स कसूर, लाहौर, झेलम, गुजरात और पंडी के 500 डॉक्टर्स को ट्रेन करेंगे कोविड के ऊपर भी और इसकी अपडेट्स के ऊपर भी, उसकी प्रिवेंशन के ऊपर भी और हाउ टू यूज द पीपीज जो है पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर्स जितने भी हैं उसको यूज हम कैसे करेंगे। सेकेंडली हम जनरल पॉपुलेशन के लिए ड्रम बीटिंग के जरिए भी हम अवेयरनेस कैंपेन्स चला रहे हैं, मस्जिदों के जरिए भी करेंगे, अलान के जरिए, पम्फलेट्स, फ्लैक्सेस, ये सारी चीज़ों के जरिए हम अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं क्योंकि कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो सबके लिए नई है और ये डेली बेसिस पे इसके बारे में कोई ना कोई अपडेट्स आ रही होती हैं। तो जब तक हम इससे इक्विप नहीं होंगे, जिस तरह डेंगू हमारे लिए एक नई चीज आई थी और उसके लिए हमने बहुत सारे एफर्ट्स के साथ बहुत सारे डॉक्टर्स को ट्रेन किया और अब वो ऐसा मसला नहीं है कि हम लोग उसको हैंडल नहीं कर सकें। इसी तरह से कोरोना के लिए भी हम लोग एफर्ट कर रहे हैं कि जितना डॉक्टर्स को ट्रेन कर दिया जाए, उनको इक्विप कर दिया जाए नॉलेज के साथ कि वो कम से कम एटलीस्ट ये जो है जितने भी मरीज उनके पास आ रहे हैं उनको इफेक्टिवली वो हैंडल कर सकें। तो ये एक छोटी सी एफएस है, यूनिसेफ के ताबन से ये हमारा प्रोग्राम ये जो है प्रोग्राम चल रहा है। और इसके अलावा जो हमारे जो 500 क्लिनिक्स हैं जो जिनके ऊपर हमने उनको पर्सनल हाइजीन की चीज़ें भी उनको प्रोवाइड करनी है और पैम्फलेट्स और फ्लैक्सेस के जरिए भी जनरल पब्लिक अवेयरनेस भी करनी है। इसके अलावा एक और हमारा इसके सेगमेंट है टेलीमेडिसिन का। एक हेल्पलाइन हमने शुरू की है जिससे कोविड से रिलेटेड और हामला खवातीन और नौज़ायदा बच्चों से रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं और हम ये 6 माह के लिए 24/7 राउंड द क्लॉक हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे हमारे अपने जनरल जो पॉपुलेशन है उसके लिए। तो ये एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन जी, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। भट्ट साहब हम वेलकम कहते हैं बहुत बड़ा नाम और ओटीवी के ओवरसीज टेलीविजन नेटवर्क लंदन के रुआ इमदाद साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है। तो मेरा ताल्लुक फर्स्ट सेगमेंट से होता है कि मैंने आपकी जो अचीवमेंट्स हैं, आपने रोशन पाकिस्तान को बनाने के लिए क्या कुछ किया है और आपकी बहुत बड़ी, दोनों की, डॉक्टर फौजिया की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, बहुत बड़ा नाम है, सूफी साहब की फैमिली से ताल्लुक है, आप भट्टी एसोसिएशन को हेड कर रहे हैं और आपने कोविड में फ्रंट लाइन पे, आप तो टीचर हैं, आप ट्रेनिंग देने वालों में शामिल हैं। तो बट साहब ये जो आपने हेल्पलाइन की बात की है और जितने भी अब कोविड के बारे में इमदाद साहब बाहर बैठे बहुत फिक्रमंद होते हैं, वो सवाल आप दोनों से करेंगे। मेरे सवाल का सिर्फ आप जवाब देके मैं इमदाद साहब की तरफ जाऊंगा। आप बताइएगा अभी जो आपने हेल्पलाइन पे हमला औरतों के लिए और कोविड के लिए हेल्पलाइन 24 घंटे के लिए ओपन कर रखी है, तो क्या ये पंजाब के लिए है, ये पूरे पाकिस्तान के लिए है, ये और ये क्या ये फ्री में है? ये ओवरसीज पाकिस्तानी जिनकी सारी फैमिलीज यहाँ पे हैं और वहां पे पैसा कमा रहे हैं, उनको बता दें जरा, ज्यादा बेहतर होगा। हाँ जी, ये हमारी जो हेल्पलाइन है ये सर्विसेज सारी इसके ऊपर फ्री होंगी, लेकिन कॉल शायद उसको चार्ज होगी, उनको जो भी कॉल करेगा, क्योंकि इसमें जो ये सिर्फ है हमारी पंजाब के 5 जिलों के लिए, लेकिन पूरे पाकिस्तान से कोई भी बंदा कॉल करेगा तो हम रिफ्यूज नहीं करेंगे, हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। यानी आप भी सर्विसेज टू द ह्यूमैनिटी, जो हमारा स्लोगन है, मेरा, डॉक्टर फौजिया का और डॉक्टर साहब आपका और इमदाद साहब का, कि पाकिस्तानी अवाम अल्लाह की मखलूक की मदद करनी है। जो भी रोशन पाकिस्तान में गेस्ट बन के आता है उसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि वो सर्विस टू द ह्यूमैनिटी पे बिलीव करता है और वो सर्व करता है। तो मैं इमदाद साहब को वेलकम कहता हूँ। इमदाद साहब, दोनों शख्सियात आज नेट प्रॉब्लम रही तो मैं एंड पे आके 2 क्वेश्चन जरूर करूंगा दोनों से 5 मिनट के,
اب امداد صاحب آپ کو پتا ہے کہ صوفی صاحب کی فیملی ڈاکٹر فوزیہ بیٹھی ہیں اور بھٹی صاحب ہیں فیملی فزیشین اور کووڈ میں ٹریننگ دینے والے ہیں, فرنٹ لائن کو ٹریننگ دینے والے یونیسیف کے تھرو. آج دو ہمارے اسپیشل مہمان ہیں, میں آپ کو ہینڈ اوور کرتا ہوں. اب آپ ان سے پوچھنا چاہیں اوورسیز یو کے پاکستانیوں کے لیے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں اوورسیز ٹیلی ویژن کی جانب سے اپنی ٹیم کی جانب سے ڈاکٹر بھٹی کا اور میم صوفیہ کا جو ہے مس تبسم کا بہت بہت شکریہ فوزیہ. ادا کرتا ہوں, فوزیہ تبسم کا, کہ جو آج ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائے. دونوں کا نام ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی تعارف کرایا جائے. میں آدھا گھنٹہ تاخیر سے پروگرام میں شامل ہوا, جو کہ ہمارا پروگرام کا فارمیٹ بھی ہے, لیکن ان شخصیات کے بارے میں میرا نالج اتنا ہے کہ مجھے ابھی کسی قسم کا تعارف کرانے کی شاید ضرورت محسوس نہ ہو. ڈاکٹر بھٹی جو فیملی فزیشین ایسوسی ایشن کے روح رواں ہیں,